अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, ज़मान पार्क अॼु सॼो ॾींहुं जेको आहे ख़बरुनि जो मर्कज़ रहियो। पुलिस जेको एक्सपेक्टेड हो, कल्ह खां वठी ख़बरूं आयूं पिया त पुलिस जेका इस्लामाबाद मां ईंदी तोशाखाना केस में जेका कोर्ट जा नॉन बेलेबल वारंट हुया इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु, उन हवाले सां गिरफ़्तारी करणु हेल ताईं जॾहिं पाण हीउ प्रोग्राम कयूं पिया उन वक़्तु ताईं इमरान ख़ान गिरफ़्तार न थियो आहे। ऐं न सिर्फ़ु गिरफ़्तार न थियो आहे पर जेको कारकुननि जे पारां पुलिस ते पथराव कयो वियो, जवाबी कार्रवाई में होॾां शेलिंग थी ऐं नतीजे तौर ते केतिरा ई पुलिस ऑफिसर जेके उहे ज़ख़्मी थिया आहिनि ऐं ज़ाहिर कारकुन बि उन शेलिंग ऐं हुनजे करे ज़ख़्मी थिया हूंदा। पर ॾंडा बरदार जेके आहिनि पंहिंजो उते कारकुन जेके बीठल हुया ऐं जहिड़े नमूने सां इहो कुझु थियो आहे उहो काफ़ी अफ़सोसनाक आहे। लाहौर मां असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामियारे तर्जुमेगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। अचो त हुन सां गुफ़्तगू। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज़ नाइच साहब। कुरैशी साहब, क्या समझते हैं कि ये जो था आज जो कुछ हुआ है, आपको लगता नहीं कि ये एक्सपेक्टेड था कि पीटीआई की जो रविश रही है वो हर वक्त इंटॉलरेंट और एग्रेसिव, और वो पाकिस्तान को कोई रियासत, उस रियासत का कोई इदारा, उसकी कोई लॉ इन्फोर्सिंग इदारे, उसके कोई कोर्ट किसी को मानते ही नहीं है, ये क्या रविश है? देखिए, जमहूरियत का फायदा उठाने वाले ये वो अनार्किस्ट हैं जिन्होंने अपने गुज़िश्ता पौने 4 साल के इक़्तिदार में जो वो सिलेक्ट करके लाए गए थे उसके अंदर जो है फाशिज्म बपा रखी, और जमहूरियत का बेनिफिशरी बनने के बावजूद इन्होंने अपोजिशन की क़यादतों को इंतकाम का निशाना नैब के ज़रिए भी बनाया और दीगर केसेस के ज़रिए भी बनाया। मीडिया को टारगेट किया और अदालतों को भी टारगेट किया। तो बात यह है कि बदकिस्मती यह है जो जमहूरियत के जारगन को, उसकी टर्मिनोलॉजी को, उसके अल्फाज को इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके रवैये कतई तौर पर गैर जमहूरी हैं। वरना आज जो आप ज़मान पार्क लाहौर की बात कर रहे हैं, अगर उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदालत की तरफ से मुसलसल जो है पेश न होने पर जारी किए जा रहे हैं, तो कोई भी मुदब्बिर सियासतदान कौमी सतह का होता तो वो अदालत से रिलीफ लेकर आता कि जनाब वहां आप अपना मौका पेश कीजिए कि आप की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, वहां से अपना केस क्लियर करके आइए। और ये पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और उसके बाद भी सियासी रहनुमाओं की जो है बहुत बड़ी तादाद है। और हमें और आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद जो हैं, जब वो ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का मुकाबला कर रही थी तो हमारे जाम साकी जो हैं, जब ये मिलिट्री अदालतों में जाते थे उनके पीछे भी जाकर अदालतों में जो है उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद करती थी। और क्लिफ्टन में शुरू में ये 70 क्लिफ्टन में भी रही, तो वहां पर जो लेडी मजिस्ट्रेट या जिला इंतजामिया के लोग आते थे उनको 7 की कुर्सी पर बिठाया जाता था। और अगर इमरान खान की ही आप हुकूमत का रिकॉल करें तो जो बिलावल हाउस इस्लामाबाद में जब वो जरदारी साहब के लिए आए हैं अरेस्ट करने, तो वहां पर आसिफ जरदारी साहब के साथ पार्टी के लोग भी मौजूद थे और जो हैं अपना बिलावल भी मौजूद थे, आसफा भी मौजूद थी, और उन्होंने उनको बाहर आकर अंदर भी बिठाया, चाय पानी भी पिलाई और उनके साथ रवाना हो गए। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो इंतहा पसंदी, इनटॉलरेंस और फाशिस्ट और अनार्किस्ट रवैये जो जन्म ले रहे हैं, ये इसका इजहार सिर्फ ये ज़मान पार्क में नहीं हो रहा, बल्कि अगर आप इस वक्त देखें तो गुजरांवाला, फैसलाबाद, बिहाड़ी, मियांवाली, करट, सरगोदा, पिंडी, पेशावर, कराची, तरनौल चौक, इस्लामाबाद बंद है। यानी देखिए, इससे ये लगता है कि इस पार्टी के अंदर जमहूरी रवैया नहीं है कि अगर आपका कोई नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी आ रहा है और आप रैलियां निकालते हैं, 5-5 घंटे जो हैं आप शहर को बंद रखते हैं, जमहूरियत का तो फायदा आप उठाते हैं, लेकिन जो
عدالت اور عدالت کی تقریم ہے اس کو آپ پاؤں کی نوک پہ لکھتے ہیں اور وہاں پہ تسلسل کے ساتھ نہیں جا رہے. اور اس پہ بدقسمتی یہ ہے کہ عدالتیں بھی کہیں اسٹے دیتی تھی ماضی میں, اب انہیں جو ہیں بیل بیفور اریسٹ دے دیتی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بڑی ہی زیادہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج جو ڈراپ سین نہیں ہوا, گرفتاری پولیس کرنا چاہ رہی تھی, تو اتنی اس کے اندر سنگین بات آ گئی ہے کہ گلگت بلتستان کی پولیس جو ہے ان کے مسلح لوگ موجود ہیں اور یہ واقعات جو ہیں بتائے گئے ہیں اور ہمارے کولیگز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پولیس کی جانب اسلحہ تان لیا, جس کے باعث جو ہے پیچھے سے احکامات کا انتظار ہے اور وہاں پر ان پولیس پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں, پتھراؤ ہو رہا ہے, غلیلوں کا استعمال ہو رہا ہے, اس میں شیشے کے جو ہیں وہ پیس پھینکے جا رہے ہیں جن سے بچے گولیاں کھیلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسلسل جو ہے ان کی طرف سے ایگریشن جو ہے ہمیشہ آتا ہے اور پاکستان کی سیاست کو انہوں نے ایک ہنگامی اور سنسنی خیز اور لڑائی مار کٹائی سے تعبیر کر دیا ہے. اور اگر نہیں سر, یہ تو پی ٹی آئی کا میں قصور نہیں سمجھتا. میرے خیال میں یہ جو پروجیکٹ عمران خان کے ڈائریکٹر صاحبان تھے جن لوگوں نے 2014 میں بھی اس سے دھرنا کروایا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جو ہے اسلام آباد کے سینئر پولیس افسرز کو ان لوگوں نے زخمی کر دیا تھا. پھر جب ہمارے فوجی بھائی آئے اپنا, تب جا کے وہ ان کو صرف وہ کہتے رہے اور وہ پی ٹی وی سے نکل گئے. لیکن پولیس کے معاملے میں تو ان کو پہلے دن سے جو پروجیکٹ عمران خان کے ڈائریکٹر تھے ان لوگوں نے ان کو یہ بالکل ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ سویلین لا انفورسمنٹ اداروں کو تو آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے, ان کو دشمن کی خدا نخواستہ فوج سمجھ پہ ان پہ حملہ آور ہو کے ٹوٹنا ہے. درست ہے فیاض صاحب, لیکن آج جو صورتحال ہے 2014 کے دھرنے میں پی ٹی وی پہ حملے, پارلیمنٹ پہ حملے, یہ تمام چیزیں موجود ہیں, ہمارے سب کے سامنے ہیں. اور میڈیا کا وہ رول بھی سامنے ہے کہ جو خالی کرسیوں کو روزانہ جو ہے دکھانا شروع کر دیتے تھے شام ہوتے ہی. تو لیکن اور جو باتیں ہمیں آتی تھی کہ یہ شادی کریں گے اور نہیں ہوں گے, تو ہمارے میڈیا کی بندش یہ ہوتی ہے کہ ایسی خبریں صحافی کے پاس موجود ہونے کے باوجود نہیں دے سکتے تھے, جو مرحوم عارف نظامی نے بالآخر دے دی تھی. تو یہ ایک اس سطح پہ تو نہیں تھا نا کہ بھئی کس طرح یہ پروجیکٹ عمران کا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی گلگت بلتستان میں حکومت ہے اور وہاں کی پولیس کو سامنے لا کے کھڑا کر دیں, جس طرح کے اس سے پہلے مئی کے اندر وہ کے پی کے اندر جا کے پناہ لیتے تھے, تو کیا وہ دیگر صوبوں کی جو ہے مسلح جو ہیں قوتیں ہیں, جو پولیس ہیں, جو رینجرز ہیں اور دیگر چیزوں کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ان کا ایجنڈا کیا ہے پروجیکٹ عمران کے اندر؟ یہ چیزیں کس سطح تک جانی تھیں؟ سر جو پروجیکٹ بناتے ہیں ان کی فیکٹری کا یہ بنیادی ایک خاصہ ہے, یہ ایک ورچو ان کی فیکٹری کا ہے. جو پروجیکٹ نواز شریف کے جو جب بنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے تو اس وقت شہباز شریف صاحب کیا زبان استعمال کرتے تھے اور کیا ان کی روش ہوتی تھی, آپ کو وہ بھی یاد ہوگا. کیونکہ یہ پروجیکٹ جو بناتے ہیں ان کی فیکٹری سے نکلے ہوا جو ماڈل ہے وہ ہم 88 سے لے کر یا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جو فیکٹری ہے, جب ملک کی کوئی اقتصادی بدحالی اور سیاسی عدم استحکام اس سطح تک چلا جائے تو فیکٹریوں کے اپنے وجود کو بھی جو ہے خطرات درپیش ہو جاتے ہیں. اور یہ جبکہ پہلے محسوس کیا گیا تھا کہ جب سلیکٹ کر کے پروجیکٹ عمران پر عمل درآمد کیا گیا, الیکٹیبل دے کے اور آر ٹی ایس بٹھا کر جب انہیں لا کر تختہ اقتدار پہ بٹھا دیا گیا, پھر ہماری معیشت برباد ہوئی, انتقامی کارروائیاں شروع ہوئیں, سوسائٹی کی ڈویژن بڑھ گئی, تو اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے تو جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران کو اب جو ہے ختم نہیں کر دینا چاہیے؟ اور اگر
زیر نگیں یہ چلتا رہا پروجیکٹ عمران خان، تو اس سے پہلے تو پروجیکٹ نواز شریف بھی موجود ہے کہ مریم منظر پہ نظر آ رہی ہیں، اور مریم کی بھی زبان وہی ہے کہ وہ اس طرح سے امپریس ہیں کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ پاپولسٹ سیاست اور پروجیکٹ عمران کے بعد پروجیکٹ مریم یا پروجیکٹ نواز شریف جو ہے وہ چلے گا، وہ بھی اسی طرح کے چوہے باہر آؤ اور اس طرح کرو اس طرح کرو، اور اس طرح کی جو ہے پاکستان کی سیاست کیا پاکستان کی معیشت پر خطرناک نتائج مرتب نہیں کرے گی، اور ان خطرناک نتائج کے اثرات جو ہیں کیا پروجیکٹ عمران اتنا قیمتی ہے کہ وہ ریاست پاکستان جو ہے اس کے تمام تر جو ہے نتائج بھگتے، پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام بھگتے، کہ آج بھی IMF جو ہے آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ اور یہ کہا گیا تھا اس وقت جب ڈاکٹرائن باجوہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو ہمیں بتایا گیا کہ اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اتنا بھاری بلڈنگ ہو گئی ہے کہ اس کا ملبہ اگر گر گیا تو یہ ادارہ نہیں اٹھا سکے گا، اور یہ ذمہ داری جو ہے ان پروجیکٹ کے معماروں کے اوپر آ جائے گی، یہ چھت جو ہے اس کے معماروں پہ گر جائے گی، یہ ملبہ جو ہے ملبے تلے ہر کوئی دب جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل پاکستان میں لیکن بند ہونا چاہیے۔ ان پروجیکٹس کی جو ہے وہ ایک خوبی اور بھی ہوتی ہے اپنا قریش صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ سے یہ فیکٹریوں سے جو بنے ہوئے پروجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل سامنے آتے ہیں وہ جیلوں سے بھاگتے ہیں، جیل جانا ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ضیاء کے دنوں میں جیلوں میں گئیں، ہزارہا کارکن، پوری قیادت جو تھی پارٹی کی وہ جیلوں میں تھی۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب جیل میں گئے، بغیر کسی کنوکشن کے اس کو 8-10 سال بٹھا دیا، وہ جیل میں رہے۔ لیکن وہ جو پہلا پروجیکٹ ہے جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے، جو 90 کی دہائی میں آپریٹو تھا، آپ نے دیکھا جب کنوکشن کے باوجود بھی جہاز بلوا کے کس طرح وہ 10 سال سیاست سے نہ کرنے کا ایگریمنٹ کر کے چلے گئے، اور پھر اب بھی جو ہے پلیٹیلیٹس اوپر نیچے گرا کے وہ باہر چلے گئے، اور یہی معاملہ اب جو نئے پروجیکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پروجیکٹ اورینٹیڈ ماڈلز ہمارے سامنے آتے ہیں وہ جیل سے ڈرتے ہیں۔ اس کی نسبت آپ دیکھ لیں، جو اپنا پشتون نیشنلسٹ تھے، سندھی نیشنلسٹ تھے، یا پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، یہ جو اپنا ایک اپنا پروسیس سے گزر کے جو لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے، جو پروجیکٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتی، وہ جیلوں سے ڈرتی نہیں ہے۔ جیل میں جانا ان کے لیے، جس طرح آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کو گرفتار کرنے آئے تو ان کو ویلکم کر کے بٹھایا گیا، پانی وانی پلایا گیا، چائے وائے پوچھی گئی، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ لیکن پروجیکٹ والے جو ہوتے ہیں، وہ یہ پروجیکٹ ہو یا پچھلا پروجیکٹ ہو، وہ جیل جانا نہیں چاہتے۔ بڑی نیچرل بات ہے، دیکھیے یہ لاڈلے ہوتے ہیں، اور ان کو تو کہا جاتا ہے کہ بس یہ تھوڑا سا کام اور کر دیں۔ جس طرح مجھے یاد ہے محترمہ کی جب حکومت آئی 88 کی، اور اس میں گیم پلان یہ ہوا کہ جاگ کا نعرہ لگا کر پنجاب میں ان کی اکثریت ہونے کے باوجود انہیں اقتدار سے محروم رکھا گیا، جبکہ ان کے MNA اکثریت میں پنجاب سے منتخب ہو گئے تھے۔ تو وہاں پر جب لیاقت باغ میں جلسہ ہوا تو ہمیں جماعت اسلامی کے جو ہمارے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کی سیاست میں لوگ ہوتے تھے، وہ اس وقت جماعت اسلامی کی صفوں میں آ گئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ 4-5 لاکھ چاہیے اور اس کے بعد جو ہے غلام اسحاق خان پیک کر دیں گے۔ بدقسمتی سے وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو وہ ذلِ شاہ جو ہے، جس کا ریکارڈ بھی، کیونکہ یہ کیمروں کا دور آیا ہے، اس میں پتہ چل گیا کہ وہ ایک حادثے کا شکار ہوا ہے، اس کی لاش سے بھی کھیلنے والا جو ہے ان کا لاڈلا ہے۔ یعنی مجھے تو اتنا دکھ ہے، میرے صحافتی کیریئر میں اس طرح کا کوئی قومی سطح پہ رہنما متعارف نہیں کرایا گیا، گرچہ میرے سامنے ہی جو ہے نواز شریف کو متعارف کرایا گیا، ضیاء الحق کے جو منہ بولے جو ہیں بیٹے تھے، لیکن اس سطح پہ نہیں تھا وہ دور کیمرے کا کہ ایک آدمی فورٹریس کے پاس گرتا ہے اور گاڑی سے ٹکراتا ہے اور اسے اٹھا کر آپ جو ہیں قتل کے کیس جو ہیں
نگران وزیر اعلیٰ اور آئی جی پہ کر رہے ہیں، اور وہ بے نقاب ہو جانے کے بعد اور جو راشدہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو وزیر صحت رحیمی ہیں وہ ان کے علم میں ہیں، اور وہ اینکر کو آ کے یہ کہتی ہیں کہ مجھے اور بھی تو کام ہے میرے، ٹھیک ہے یہ علم میں ہمارے سب کے تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں انسانیت جو ہے اس سطح پہ گری ہوئی ہو کہ آپ قتل تک میں ملوث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ایک آدمی بدقسمتی سے سیاسی کارکن جو ہے حادثے کا شکار ہو جائے اسے قتل میں بدل دیتے ہیں، اور آپ کی تربیت یہ ہے کہ کسی پہ منشیات ڈال دیتے ہیں، کسی پہ کچھ، اور آپ امریکہ میں جا کے اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے میں کمروں میں سے پنکھے نکلواؤں گا۔ وہ ایک فاشسٹ ذہنیت ہے، اور وہ فاشسٹ ذہنیت کو ابھی تک پیک نہیں کیا جا رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی پروجیکٹ عمران کسی جو ہے بارگین کے پروسیس میں ہے، اور عمران خان اب امریکہ جیسی قوتوں کو جن کے ذریعے اس نے پاپولیرٹی گین کی، بڑے بڑے دعوے بلند باغ کیے کہ وہ چیلنج کر رہا ہے، ادھر اس نے طالبانیت کو جو ہے ساتھ ملا رکھا ہے۔ آج بھی انہوں نے پاکستان کا قریشی صاحب وقفہ لیتے ہیں، قریشی صاحب وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین जेका सूरत हाल आहे पंहिंजो ज़मान पार्क जी उहा उन ते जेको तबसरनि जो सिलसिलो जारी रहंदो। मुल्क जे सियासी मंज़रनामे खे ॿिया वॾा चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। फ़िलहालु वक़्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ जी प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे तहरीक इंसाफ़ जे रवैये जे हवाले सां, उन जी सियासत जे हवाले सां, पर उहा सियासत जीअं गुफ़्तगू हली पए त उहा सियासत जेका अॼु जी न आहे, तहरीक इंसाफ़ खां पहिरें इहे समूरा हरबा जेके आहिनि उहे मुस्लिम लीग नून जे पारां बि इस्तेमालु कया वेंदा रहिया आहिनि। अॼु बि जेका आहे उनजी ॿोली जेका आहे उहा ओड़ी आहे। तंहिं करे इहे जेके प्रोजेक्ट जे ज़रिए आंदल जेके पॉलिटिक्स आहे उहा जेका उनजो जेको सुधरियल वर्जन जेको आहे उहो जेको PMLN जी सूरत में आहे, उन जो बि जेकॾहिं पाण जाइज़ो वठूं था त उहो बि लॻभॻि अहिड़ो ई नज़र अचे थो पियो। गुफ़्तगू हलंदड़ हुई शाहिन कुरैशी साहब सां, उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं था। कुरैशी साहब, ये जो हम बात कर रहे थे कि ये मॉडल जो है, उस मॉडल का इनबिल्ट जो उसके खुसूसियात होती हैं, वो एक तो ये होता है कि वो इदारों पे बिलीव नहीं करते, वो अपना असर्ट करते हैं, सारे इदारों से बालातर होकर असर्ट करते हैं और फिर वो जेल से भागते हैं। उसके अलावा जो है वो उनमें अफ़ाम तफ़हीम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब जो आप बात कर रहे थे कि जो मरियम नवाज़ साहिबा की जो लैंग्वेज आज है, मतलब आज नून लीग जो है वो ज़ाहिर है वो 90 की दहाई वाली नून लीग नहीं है। जो उस वक्त आपको याद होगा वो एक आदमी बिठाया था इन लोगों ने अपना एहतसाब ब्यूरो के अंदर, जो केस बनाता था अपना सैफुर रहमान साहब, जो केस बनाता था अपना बेनज़ीर भुट्टो साहबा पर और पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी साहब पर और पीपल्स पार्टी की बाकी क़यादत पर। अभी भी हमने देखा कि वो जो आज भी जो शेखुपुरा की तकरीर थी अपना उसकी मरियम नवाज़ साहिबा की, वो भी समझें कि गंडासा लेके चल रही है। वो भी कहती हैं कि मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो वही नारा है जो किसी ज़माने में ज़ियाउल हक़ के दिनों में लगता था कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। तो आजकल मरियम नवाज़ साहिबा ने जो किसी ज़माने में उसके वालिद साहब को नारा दिया गया था वही नारा लेके चल रही हैं। एग्जैक्टली जी, वो सीधा सा ये जो है कि पलड़े बराबर करने की गेम है, क्योंकि पहले वो सऊदी अरब चले गए थे और फिर कहते रहे नवाज शरीफ साहब कि मैंने कोई जनरल मुशर्रफ से डील नहीं की, फिर वो बाद रज़ा सारी कौम के सामने वो डील आ गई। उसके बाद अब भी वो जो डील करके बाहर गए हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स का बहाना किया जाए, चाहे कुछ भी प्रेजेंटेशन उसकी की जाए, लेकिन एक सजा याफ्ता आदमी को दोबारा जो है मुल्क से बाहर भेजा है। और उनकी जो मोहतरमा जो साहबजादी हैं, जो बहुत ज्यादा कोई इनकलाबी पोस्टर पहले लेती थी,
اب جب وہ یہ کہتی ہیں کہ انصاف کے پلڑے برابر کرو تو وہ بارگین کی بات کر رہی ہیں نا کہ بھئی یا تو اس کو بھی بیل آؤٹ کر دو, اس کو بھی معاف کر دو, تو پھر نواز شریف کو بھی معاف کر دو, یا پھر اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر دو تو میں میدان میں ہوں. تو یہ دیکھیں یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے, اور یہ پروجیکٹ عمران خان کے اوپر نیا پروجیکٹ بنانے کا ایک پروسیس ہے جس کے اندر جو عالمی سطح پر بھی ہل جل ہو رہی ہے. امریکہ کے جو ہے ایوان نمائندگان اور سینیٹرز تک بھی اپروچ کیا جا رہا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو کہاں پہ کھڑا رکھے گی. کیا پاکستان کے اندر تمام اداروں کا, دیکھیں اس سے بڑی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ شوکت ترین کی وہ ویڈیو جو ہے, یہ میرا تعلق نہیں ہے کس نے ریلیز کی, کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو خراب کر دو, اور وہ جو تیمور جھگڑا سے اور جو محسن لغاری ہیں یہاں پہ پنجاب کے, ان سے بات کر رہے تھے. اور جو سوسائٹی اتنے بڑے سنگین معاملات کو ڈکار مار کے ہضم کر جائے, اور دیر از نو برف کہ بھئی اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے, تو وہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ پاکستان کے اندر خون ریزی اور ہنگامے کرا دو, لیکن ان لاڈلوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. لیکن یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. آپ نے تو ایک احتیاط کی صحافتی جو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن کیا پی ٹی ایم کے ساتھ یہ طرز عمل تھا جو آج جو ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ؟ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی اقتصادیات برباد ہو خدا نہ خواستہ, یا پاکستان کے اندرونی سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ایک انتشار اور انارکی کی طرف یا خانہ جنگی کی طرف اگر چلا جائے گا, تو اس کی ذمہ داری سے خود کو اسٹیبلشمنٹ اور سلیکٹر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ہم اس بات کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں قریش صاحب, ہم اس بات کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو سلیکٹرز ہیں ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم فروری 21 تک سلیکٹر تھے, مداخلت کرتے تھے, اس کے بعد ہم نے مداخلت کرنا چھوڑ دیا, ہمارے انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اگر یہ جو حکومت ہے, اور اس حکومت کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وزارت عظمیٰ وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے, یا انٹیریئر منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے, یا ڈیفنس منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے. اگر یہاں پہ اتنی چیزیں تھیں تو رینجرز اور ملٹری کا بیک اپ پولیس کو کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ دے سکتے تھے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں یا اس سے پہلے پی ٹی آئی والوں کی روش کیا ہے, یہ خود دیکھ رہے تھے کہ کس طرح لوگ وہاں پہ جمع کیے گئے. تو یہ حکومت اور اسپیشلی نون لیگ جو ہے وہ اس سارے قضیے میں, سارے اس معاملے میں ایز اے گورنمنٹ اس پروجیکٹ عمران خان کو کیوں اتنی ڈھیل دے کے چل رہی ہے؟ شاید اساں جو رابطو جو ہے شاہین قریش صاحب سے کٹ جو اساں کوشش کیوں تھا وری اساں جو رابطو تھے, پر جی بدھایا سو پہ قریش صاحب جو ہے اتے ان جو گھر بھی جو ہے انہن علاقن میں آ زمان پارک وارن علاقے میں, تو اتے جو ہے انٹرنیٹ جی سروس وغیرہ بھی جو ہے وہ معطل تھیل ہے. بہرحال جا گفتگو پان کئی سے پہ تو یہ جو ہے صورتحال آ, جن صورتحال میں ہی کچھ تھے پیو, ان میں پاکستان مسلم لیگ نون وہ جن جی حکومت ہے وہ ایز اے گورنمنٹ وہ چھو ان سجے مسئلے کے جو ہے وہ سیریس نہ پی وٹھے, وہ چھو ان سجے معاملے تے ایکڑو قدم نہ پی کھڑے, چھکان تو ہانے تو ایکڑی کورٹ ہے, ان کورٹ پنجو فیصلو کرے چھڑیو ہے, ان کا پو عمل درآمد کران حکومت جو کم آ. وہ عمل درآمد کے سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون جی جا حکومت ہے وفاق کے اندر وہ چھو ان معاملے میں سیریس نہ ہے. یہ سجو تماشو جو تھے پیو, اج جو عمران خان ہتے ویٹھو آ, خود یہ گال بھی جو ہے امپورٹنٹ ہے, جو تمام اہم گال کئی شاہین قریشی صاحب, تو ایکڑو مانو ایکڑے صوبے میں ان کی حکومت آ, تو ان صوبے جی پہنجو پولیس کے گھرائے وہارے چھڑے. جی قریش صاحب, میں پوچھ رہا تھا کہ نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہے ایز اے گورنمنٹ؟ نون لیگ اپنے سی وی دے رہی ہے جی کہ ہمارے سے ڈیل کر لیں,
اور جی ہاں اور کچھ بھی نہیں کر رہے وہ نون لیگ والے. نہ عمران خان جو ہے سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن چاہتا ہے. سوسائٹی جس گڑھے میں گری ہوئی ہے اس کو نکالنا یا 22 کروڑ عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا نہ پی ٹی آئی کا ٹارگٹ ہے نہ نون لیگ کا. اور ہمارا پرانا تجزیہ ابھی تک چل رہا ہے کہ یہ بلا شبہ فروری میں کہتے رہے کہ ہم نے جو ہے اداروں نے نیوٹرل رہنا ہے. ابھی بھی یہ جو ہے پروجیکٹ طے ہو رہا ہے لیکن جمہوری پاکستان اور عوامی پاکستان کی طرف صدق کے دل سے اب بھی مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اگرچہ اس وقت جو ہے وہاں پر سی سی پی او بلال کمیانہ پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے کہ گرفتاری عمل میں آ جائے. لیکن آج بھی جو ہے یہ تماشا ختم نہیں ہو رہا کہ بھئی جو آدمی عدالت کو نہیں مانتا اسے گرفتار کر لیں. ہم جمہوریت پسند ہیں لیکن ہم ملک کا تماشا نہیں بننے دیں گے. اور یہ لوگ جو غیر جمہوری ہیں جن کی کوئی انسانی ویلیو سسٹم نہیں ہے جن کا کوئی جمہوری طرز عمل نہیں ہے. اور میں تو یہ بھی اہم سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنے ہیومن میٹیریل میں سر ایک بات تو آپ مانیں گے نا کہ یہ سارا جو کھیل ہے یہ سارا جو ملک کے اندر اس وقت انارکی کی صورتحال ہے اس کے اپنا ذمہ داری جو ہے یا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو تو دیں گے نا, کیونکہ 58(2) ختم ہوا اس کے بعد یہ سارے تماشے شروع ہوئے. یہ دھرنوں کی سیاست, یہ عدالتوں کا ایکٹیویزم, یہ سارا جو معاملہ جو ہے یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے یہ کیونکہ 58(2) والا ہتھیار جو تھا اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ نہ رہا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے کئی فنامنا ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک. نہیں میں فیاض صاحب بالکل یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یاد ہوگا کہ پہلا دھرنا طاہر القادری نے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں پہلا دھرنا دیا تھا اور اس وقت عدالتوں نے یوسف رضا گیلانی کو اسی لیے اپنا سے کیا تھا کہ وہ جو ہے اپنے صدر کے خلاف دوسری حکومت کو لکھیں کہ ہمارا جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے اس کے خلاف آپ جو ہے وہ انکوائری کھولیں. اب یہ تھا اس وقت کی عدالت کی فرمائش, جبکہ آئینی تحفظ تھا صدر کو. یس جی تو وہی میں کہہ رہا ہوں, مقصد یہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 58(2) ختم کرنے کا جو معاملہ ہوا وہاں سے یہ جو عدالتوں کے ذریعے حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور یہ دھرنوں کی اور یہ ایگریسو قسم کی پولیٹکس کو ہوا دینا یہ اس وقت سے ہمیں دیکھ رہا ہے. پہلی مرتبہ طاہر القادری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران آئے تھے جب اس سے ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایک کے اندر وہ تھا کہ ان لوگوں نے اس سے بات چیت کر کے اس کو وہاں سے واپس کر دیا تھا. پھر دوسری مرتبہ وہ انہوں نے انگیج کیا تھا پولیٹیکلی. یس اچھا میں اس پہ رائے دینا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک پیکج تھا جس کے بیک اپ کے اندر عدلیہ موجود تھی افتخار چودھری کے حوالے سے. اور آپ نے ایک اور سوال کیا نون لیگ کے حوالے سے, تو 2 روز پہلے جو مریم نواز نے کہا کہ شیر اور بہادر وہ ہوتا ہے جو لاہور سے عدلیہ کی بحالی کے لیے نکلتا ہے اور گجرانوالے تک جو ہے وہ جیت جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر حقائق سامنے نہیں لائے جاتے. وہ جنرل کیانی کے کہنے پر جو ہے وہ مارچ نکالا گیا اور جسے سیاسی تدبر کے طور پر آصف علی زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو انہوں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ ہم تسلیم کر لیں گے. اصل تکلیف جو ہے وہ ہے 58(2) کے ذریعے پہلے پارلیمنٹ کو توڑتے تھے اور کوئی پارلیمنٹ اپنی مدت پوری نہیں کر سکی تھی. جی سر قریش صاحب جی لائن ایک دفعہ بیہر کٹجی وئی. جی ناظرین جکا اہم گال جتے گفتگو پہ کئیسوں وہ یہ ہوئی تو جکا روش یہ ہے تو ایکڑے صوبے جی پولیس گھرائے
वफ़ाक़ वारे माना इस्लामाबाद जी पुलिस ऐं लाहौर जी पुलिस जे मथां उहा जीअं कुरैश साहब ॿुधायो पिए त उन ते बंदूकूं सिधियूं कराइणु इहा ख़ुदि जेको आहे रियासती इदारनि जे विच में जेको आहे पंहिंजो टकराव कराइणु जेको आहे उहा तमामु घणी वॾी ख़ौफ़नाक ॻाल्हि आहे ऐं इन ॻाल्हि जो त यकीनी तौर ते कंहिं न कंहिं हल्कनि खे सुप्रीम कोर्ट खे ऐं ॿियनि असांजे इदारनि खे नोटिस वठणु घुरिजे त इहो कीअं थो थी सघे त हिकिड़ो माण्हू जेको आहे वेठो हिकिड़ी जॻह ते आहे उते पंहिंजी ॿिए सूबे जी पुलिस घुराए उते जेको आहे पंहिंजी प्रोटेक्शन जे लाइ बीहारे छॾे इहा ॾाढी ख़ौफ़नाक ॻाल्हि आहे। बहरहाल जेका सूरत हाल अॼु ज़मान पार्क में थी आहे जीअं कुरैश साहब ॿुधायो पिए लाहौर मां अपडेट ॾिनई पिए त उते CCPO लाहौर पहुची विया आहिनि ऐं इम्कानी तरह इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी थी सघे थी। पर बहरहाल जेको अॼु सॼो ॾींहुं ड्रामो हलियो आहे जेको तमाशो हलियो आहे जेका कानून जूं जहिड़े नमूने सां जेका आहे बख़िया उॾेड़िया विया आहिनि इहो सॼी जेका रविश ॿुधाए थी पई त पाकिस्तान जे अंदरि मामला ठीकु कोन पिया थियनि मामला ख़राबु पिया थियनि ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त हीउ जेको कुझु थिए पियो अदालतुनि जा चकर अदालतुनि जो केसनि मथां केस या जेको आहे रोज़ पंहिंजो को न को अची क़ौम खे भाषण ॾियण लाइ कलाक कलाक वेहणु पर बुनियादी जेको मसइलो आहे उहो मुल्क जी मईशत जो मसइलो आहे ऐं उन हवाले सां मईशत कीअं ठीकु थिए उहा असांजे मुल्क जे 22 करोड़ माण्हुनि जे मथां जेका महांगाई जी जेका तलवार आहे जेका हर रोज़ उनजो जेको पंहिंजी जेका आहे उनजो जेको कट आहे या उनजो जेको गिरफ़्त आहे माण्हुनि जी जेका निड़ी जे मथां वधंदी पई वञे माण्हुनि जे लाइ साह खणणु ज़िंदा रहणु ॾाढो मुश्किल थी वियो आहे ऐं ॿिए तरफ़ हीउ जेको असांजे इन सियासी मंज़रनामे ते तमाशा पिया थियनि। नाज़रीन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाज खे जो कि प्रोग्राम इजाज़त ॾींदा सदाईं गॾु।